बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है 7 जवान बहनों और एक कुत्ते का, जो कि एक जिन था। उस कुत्ते ने उन 7 जवान बहनों के साथ ऐसा क्या किया कि तमाम अहलो इलाका उसे देखकर हैरानो परेशान रह गए। इसीलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुल्क इराक में एक कालीन बेचने वाला, उसकी 7 बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था, उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी हरगिज इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था कुत्ता। उसका नाम जन्नादा था। जन्नादा सबसे छोटी वाली बहन आयशा का लाडला था। उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आयशा उसे रोजाना खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती भी, और जनादा से ऐसे बात करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। जनादा असल में एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर रहने लगा था। वो सौदागर रोजाना सुबह सवेरे अपनी दुकान जाकर खोलता और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ जाता और फिर दुकान पर खाना खाकर वापस चला जाता, और इसी तरह शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी कि एक रोज वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी कि ए मुसलमानों, खुदा को याद करो कि सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ए गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, सिर्फ उसी की तारीफ करो और याद रखो हज करना सिर्फ मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो कोई भी अल्लाह का घर देखना चाहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि ऊँटों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई कि वो भी हज के लिए जरूर जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल अब सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही अभी तक मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक देखा है, और मैं इस साल ये फर्ज जरूर पूरा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी कि मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा। ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हुईं, और फिर बड़ी लड़की कहने लगी कि अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें, जनादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी, और कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की भी तकलीफ ना पहुंचे। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने साल भर के लिए अपनी बेटियों के खाने पीने के लिए सामान घर में डाल दिया, जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को बाद में परेशानी ना हो। फिर उसने उनको वसीयत करते हुए कहा कि घर से बाहर कदम ना रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज ना खोलना। वो लड़कियां कहने लगी, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जनादा के होते हुए घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और हवेली में आराम से रहने लगी। जनादा उनके साथ था और जनादा सारा दिन उनके साथ सहन में खेला करता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह से गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि कौन है। बाहर खड़ी हुई औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियो, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूँ। ये सुनकर आयशा ने फौरन कहा कि मेरे ख्याल में आपको गलत फहमी हुई है। हमारी अम्मी तो हमारे अब्बा जान की तरह
اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اسی لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوائے ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ اس عورت نے باہر سے جواب دیا، احمق لڑکی، تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیش چلی گئی تھی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم۔ شاباش بیٹا، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے، باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو، میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ عائشہ نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے بھی تو ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا اور کہنے لگا کہ میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، کوئی بھی آپ سب کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر وہ جعلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتے سے کتنی گندی بو آ رہی ہے۔ زنادہ چونکہ جن تھا اسی لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ بڑھیا کون ہے۔ اصل میں وہ بڑھیا ایک چڑیل تھی۔ زنادہ کو وہ معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات وہ چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز تیز نوکیلے دانت، اور وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا کہ میں بھی زنادہ ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بینکا نہیں کرنے دوں گا۔ اگلے دن چڑیل پھر سے عورت کے بھیس میں آئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، پیاری بھانجیو، دروازہ تو کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے تحفوں کی بات کی تو کچھ بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کے پاس آئیں کہ نہیں نہیں، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے کہ جب تک وہ خود نہ آ جائیں، اور ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا اور ان کو بہت زیادہ روکا، لیکن بہنوں نے غصے میں آ کر اسے دھکا دے دیا اور برا بھلا کہنے لگیں کہ تم اور تمہارا کتا دونوں بے وقوف ہیں، دیکھو ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں، اور فرض کرو کہ اگر وہ ہماری خالہ نہیں بھی ہیں تو کیا فرق پڑے گا، اسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہیں اور وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں بھی سنائیں گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی، لیکن بہنوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا، اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی اور کہنے لگیں کہ خالہ جان تشریف لائیے، مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ آئی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی کہ بیٹی، اس کتے کی بو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک تم اسے جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے کتے کو پکڑا اور اسی وقت اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، مگر بہنوں نے ایک بھی نہ سنی، اور وہ 6 ایک طرف اور عائشہ بیچاری ایک طرف رہ گئی۔ وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر بڑی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر سے پیچھے ہٹی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی زیادہ بدبو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً اس کتے کی لاش کو جلا دیا اور عائشہ ان کو نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح سے بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر عائشہ نے اس کو کپڑے میں باندھ لیا اور اس کپڑے کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر الگ سے بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کرنے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی نہیں۔ دن کے وقت تو وہ بڑھیا بچیوں کے ساتھ ہنستی اور کھیلتی رہی جیسے کہ سچ مچ وہ ان کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اس
کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، اس کے بہت ہی لمبے لمبے اور تیز دانت باہر نکل آئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، اس گھر میں تو 7 بہنیں ہیں، میں سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو تو بڑھیا پہ پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی سب بہنوں کو بالکل بھی خبر نہ ہوئی اور چڑیل نے ان سب بہنوں کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، اے میرے نرم نرم چوزے، بول میں تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ بڑی بہن نے جواب دیا کہ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سنی۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھا لیا۔ پھر وہ بڑھیا اس سے چھوٹی والی بہن کے پاس گئی، اے میرے نرم نرم چوزے، اب بتا میں تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ وہ بہن بولی، میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، گنہگار ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان گنہگار ہاتھوں نے میری پیاری پیاری میری چھوٹی سی بہن کو مارا ہے۔ اور اسی طرح سے چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب دونوں لڑکیاں اس کے پیٹ میں چلی گئیں تو اس نے تیسری بہن سے پوچھا، اے میرے چوزے، نرم نرم چوزے، بتاؤ میں تمہیں کہاں سے کھاؤں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم میرے کانوں سے کھانا شروع کرو، کیونکہ ان کانوں نے، گنہگار کانوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ اسی طرح سے چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ پھر وہ چوتھی بہن کے پاس گئی اور پوچھنے لگی، اے میرے نرم نرم چوزے، بتاؤ میں تمہیں کہاں سے کھاؤں؟ جس پر چوتھی بہن نے کہا، تم مجھے میری ٹانگوں سے کھاؤ، کیونکہ ان ٹانگوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ اسی طرح سے چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پھر پانچویں بہن کی باری آئی تو پانچویں بہن نے کہا کہ پہلے تم میرا منہ کھاؤ، کہ جب عائشہ دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے میرا منہ ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی والی بہن سے پوچھا تو چھٹی بہن نے کہا کہ تم میری پہلے آنکھیں کھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ اسی طرح سے چڑیل نے اس کو بھی ہڑپ کر لیا۔ اب وہ ساتویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، اور اس کو معلوم ہو گیا آخرکار کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اور چڑیل کہنے لگی، اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اب بول، تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے کچھ نہ بولی، بلکہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پوٹلی اس نے چپکے سے نکالی اور دیکھا، جس میں زنادہ کی لاش کی راکھ تھی، اور وہی پوٹلی اس نے چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا کہ راکھ کا ہر ذرہ ذرہ زنادہ بن گیا ہو اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہو کہ میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا ہوں، اور ان لڑکیوں کو جو نقصان پہنچائے گا اس کی میں بوٹی بوٹی نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی، وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ تھی کہ بھونکتی ہی جا رہی تھی کہ میں زنادہ ہوں، کہ میں زنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بھاگ کر بند کر لیا، اور پھر یہ دروازہ اس نے اس دن کھولا جس دن اس کے ابا جان حج کر کے واپس آئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔